बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले अहम खबरें आपके सामने रख दूं। अभी बल्ले के इंतखाबी निशान का जो केस है वो इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट में शुरू है। तहरीक इंसाफ के जो वकला थे आज वो देर से आए, समाअत देर से कुछ मुलतवी हुई। पेशावर हाई कोर्ट के जो जस्टिस अरशद अली है वो कह रहे हैं कि आज फैसला करके इस मसले को ख़त्म करेंगे। और इसके साथ साथ NA 122 में इमरान खान के जो कागजात हैं नामजदगी मुस्तरद हुए उसकी समाअत भी जारी है। लगता है कि यहाँ से कागजात जो है वो मंजूर हो जाएंगे। डार ख़ानदान की बहुत बड़ी जीत हुई। जुल्म और फस्तायत में उमर डार की बाजियाबी, उनकी वालदा रेहाना डार के जो कागजात नामजदगी मंजूर हुए उनकी अहलिया के हुए। ख्वाजा आसिफ का मैदान खाली करवाने का ख्वाब अधूरा रह गया। और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ की जो बड़ी जीत, इसमें आपको पता अली अमीन गड्डापुर, शरियार अफरीदी, शंदाना गुलजार, उमर डार की जो अहलिया है, वालदा है, जमशेद दस्ती हैं, मियाँ ज़र, नवाब अमानुल्लाह खान के कागजात मंजूर हुए। लेकिन दूसरी माइनस इमरान खान का फार्मूला चल रहा है। 9 मई के 12 मुकदमात में इमरान खान को गिरफ्तार करने का फैसला, और जो तोशाखाना केस में बुशरा बीबी और इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद की गई, इसकी तफसील से मैं बात करूँगा बाद में। एतजाज़ एहसन से आज आपने मेरा इंटरव्यू भी चेक करना है। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बड़ी अहम खबरें, और ये केस बड़ा अहम है, जुड़े हुए हैं आपस में नेक्सिस। मैं तफसील बताता हूँ आपको। अफगानिस्तान में भी फजल रहमान को नहीं बुलाया गया, बिन बुलाए मेहमान के खिलाफ वहाँ लोग एहतजाज क्यों कर रहे हैं, सड़कों पर क्यों निकल आए। और आर्मी चीफ 2 दिन के दौरे पर बहरीन में, और वहाँ बहरे अहमर में आपको पता है जंगी जहाज़ भी पाकिस्तान का मौजूद। और नवाज शरीफ और मरियम नवाज जहाँ तोशाखाना की चोरी की गाड़ियों में घूम रही हैं, वहाँ एहतसाब अदालत जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर और मलिक रियाज के असासे जब्त कर रही है। इस्तेकाम पार्टी और नून लीग के दरमियान जो मुल्तान में जहांगीर तरीन, नलीम खान, ऊन चौधरी, और लाहौर में जो आमिर कियानी, इस्लामाबाद में, इन तमाम नशिस्तों पर जो आपस में इत्तेहाद है, लेकिन 4 रहनुमा उन्होंने निकाल दिए। और इमरान खान के खिलाफ जो अदम एतमाद के दौरान इस्तेकाम पार्टी ने वादे किए थे, आज वही लोग इनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन गए। तो उस पर मैं तफसील से बात करूँगा। शेर अफजल मरवत का टिकट के हवाले से भी बड़ा अहम बयान आया, और खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो तमाम वकला के टिकट्स हैं, ये एक बड़ा अहम मामला है। इस पर काजी अनवर एडवोकेट साहब के कंसर्न है, ऑडियो लीक भी थी एक। और अभी लेकिन जो बल्ले की समाअत चल रही है इस वक्त, उसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र बड़े अच्छे दलाइल दे रहे हैं। आज देर से आए दोनों, बैरिस्टर गोहर और अली ज़फ़र। केस अहम था, इन्हें देर नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल जस्टिस अरशद अली ने आज फैसला करने का पूछा कि अगर आज हम यहाँ फैसला करते तो सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि आज ये फैसला हो सकता है दे दें। इसमें जो सबसे अहम नुकता वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला है। ये इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में मामला नहीं है, वो अपने खुद इंतखाबात नहीं करवा सके। 14 मई को, 7 नवंबर को वो तहरीक इंसाफ के 8 लाख वोटर्स की पार्टी के इलेक्शन पे एतराज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आइन के मुताबिक नहीं। लेकिन यहाँ जो सबसे अहम बात जिस पर एतराज़ उठाया जिसने, वो पार्टी का मेंबर ही नहीं। अब यहाँ 2 मज़ीद बातें, जो कि ओहदेदार आइन के मुताबिक मुंतखब हुए और हर पार्टी के मेंबर का इसमें इंतखाब में हिस्सा का हक मौजूद था। ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना लग सकता था, लेकिन पार्टी से बल्ला नहीं छीना जा सकता था। अब जस्टिस एजाज अनवर जो है वो सुन रहे हैं इसको, मामले को। तहरीक इंसाफ को उन्होंने 2 दिन डिले करने की कोशिश की ताकि सुप्रीम कोर्ट की डेट भी गुजर जाए, क्योंकि दबाव बहुत ज़्यादा है, वो मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। लेकिन जहाँ अली ज़फ़र साहब ने कहा कि 13 जनवरी को इंतखाबी निशान देने में अगर देर हुई तो फिर हम इंतखाबी निशान टिकट नहीं दे सकते। जो अरशद अली साहब हैं उन्होंने कहा मुझे लगता है कि ये आज फैसला देना चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट में मामला ना जाए। अभी 4 दिन बाकी हैं, मुझे शक है ये शायद ये ना कर दें कि आम ये इंतखाबात दोबारा करवाएं, क्योंकि जमात फाल नहीं रहती। लाखों करोड़ों लोग जो है वो पार्टी के टिकट से महरूम होते हैं, और इस तरह कानून में कभी किसी जमात को, ख़ास तौर पर मकबूल जमात को, इस तरह इलेक्शन ना करवाने के मामले पर पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई मामला नहीं। यहाँ पाकिस्तान में जिस तरह बाकी पार्टियों के इलेक्शन, वो आप जानते हैं क्या होता है। अब इलेक्शन कमीशन यहाँ एक बड़ी गलती कर गया, वो तहरीक इंसाफ पर उन्होंने कोई जुर्माना भी नहीं किया और उसको कोई नोटिस भी नहीं लिया, ना ही उस वक्त उनके इंतखाबात पर एतराज़ किया। लेकिन आप लोग सोच रहे हैं कि जो ये दिन करीब आ रहे हैं, ये प्रेशर क्यों बढ़ता जा रहा है, ये ज़लज़ले के जो झटके हैं क्यों महसूस हो रहे हैं। तो असल मामलात आपको पता है, उसकी वजह कल शाम नवाज शरीफ साहब की पहले एक मुलाकात हुई बरतानवी हाई कमिश्नर जेन बैरियर से, जो कीनिया में इलेक्शन पहले ख़राब कर चुकी है। अब नवाज शरीफ लंदन मुआहदा करवाने वाले, जिनकी 2 साल अभी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की बात भी चल रही है, उनकी नवाज शरीफ से दुबई में मुलाकात भी हुई। पहले वही शख्स कल नवाज शरीफ से मिला और गिले शिकवे हुए, उन्हें तमाम वादे याद कराए कि देखें आपने इमरान खान को इलेक्शन से आउट करना था, लेकिन यहाँ कागजात मंजूर हो रहे हैं। तो ताकतवर शख्स ने इन्हें यकीन दिलाया कि मातहत अदालतें तो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन हम बल्ले का निशान छीनने की कोशिश कर रहे हैं, खान पर केसेस कर रहे हैं, और आज देखें फर्द जुर्म भी लगाई और उसका नतीजा भी आज ही निकल आया। तो एक मुलाकात बिल्कुल दुरुस्त थी, मेरी खबर पक्की थी उस पर। 200 के करीब इन्होंने खान पर मुकदमात इसीलिए डाले कि एक के बाद दूसरे मुकदमे पर, तीसरे मुकदमे में गिरफ्तारी डालते रहे। इस दौरान इलेक्शन अगर हो जाए, हुकूमत बना लें। अब इमरान खान पे जो 12 मुकदमात का सिलसिला GHQ में हुआ, उसमें 63 मुलजमान के पहले वारंट निकले हुए हैं। ये गिरफ्तारी जो इंसदाद दहशतगर्दी ने GHQ हमले में डाली,
اور اس کی آج اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیشی ہوئی. حالانکہ عمران خان پہلے ان سے مانگتے رہے اجازت لیکن انہوں نے نہیں دی, کیونکہ اب یہ پیش کرنے سے معذرت کر رہے تھے. شاہ محمود قریشی کے ساتھ بھی یہی کیا. اب دونوں اس وقت جائے وقوع کے پاس موجود ہی نہیں تھے. عمران خان رینجرز کی حراست میں تھے اور شاہ محمود پنجاب سے باہر تھے. تمام فون کالوں, تمام گواہوں سے چیک کرنے کے بعد انہیں اندازہ ہو گیا کہ کیس عمران خان کے خلاف نہیں بنے گا, لیکن صرف اور صرف وقت بائی کرنے کے لیے یہ لوگ کر رہے ہیں. انتخابی شیڈول اور انتخابی نشان کا تاکہ معاملہ ہو جائے. اور تحریک انصاف لیکن دوسری طرف بھرپور محنت کر رہی ہے, ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. اب لندن معاہدے کی آپ کو سب سے بڑی شرط یاد ہو تو اس میں عمران خان کو ہر صورت میں جیل میں رکھنا تھا. اب GHQ کا حملہ اس کی بنیاد بنایا جا کہ بھونڈا مذاق ہے. ماضی میں جس طرح یہ حملے ہوئے, آپ یقین کریں 7 مہینوں کے بعد ان کا جو ثبوت نکلا وہ ایک اسپتال جلانے کا, اور یہ کہتے ہیں جی پاکستان کا یہ 9/11 ہے. حالانکہ میں کچھ آپ کو مثالیں صرف دوں جنہیں دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو کہ پاکستان کا اصل 9/11 آپ کو یاد آئے گا. سری لنکا کی ٹیم پر حملے کرنے والے وہی لوگ ڈاکٹر عثمان اور وہ جن کا کالعدم تنظیموں کے ساتھ, جن کے ساتھ آج یہ اتحاد بھی کر رہے ہیں اور بڑی بڑی میٹنگز بھی کر رہے ہیں بڑے لوگوں سے, طاقتور لوگوں سے. ابھی علماء سے جو میٹنگ اس میں تصویریں میں وہ شخص موجود ہے جس کی جماعت نے 2011 میں GHQ پر حملہ کیا, اور آپ کو یاد ہوگا اس میں 115 لوگ انہیں چھڑوانے تھے اپنے. اور حملہ ہوتا کیسا ہے وہ دیکھ لیں اگر نہیں جس نے دیکھا. آپریشن جانباز اس کا نام رکھا کہ 9 فوجیوں کی شہادتیں ہوئیں, 22 سویلین اور فوجی افسران اس میں محصور ہوئے, ان کے ہاتھوں قبضے میں تھے ان کے. باقاعدہ طور پر ہیلی کاپٹر بھیج کے جیل سے نامی گرامی 4تھ شیڈول کے مجرموں کو نکال کے ان کے ساتھ مذاکرات کروائے گئے. دوسرا 9/11 آپ کو یاد ہوگا پشاور APS میں جو ہوا, اس میں جو پکڑے جانے والا ترجمان تنظیم کا سب سے بڑا مجرم احسان اللہ, اسے بھگا کر ترکی نکال دیا انہوں نے. پھر تاریخ آپ کو PNS جو مہران بیس کا حملہ یاد ہوگا جس میں 18 فوجی شہید ہوئے, اور یہ حملہ GHQ حملے سے بھی بڑا قرار دیا گیا. 6 ارب کا نقصان الگ ہوا. اور جن لوگوں نے بلوچستان میں حملے کیے جس میں شیڈول 4 میں آنے والے دنیا میں بڑے بڑے لوگ نام ہیں, شفیق مینگل جیسے لوگ, آج وہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کے پاس بیٹھے ہیں. احسان اللہ جیسے لوگ آپ کو سوشل میڈیا پر لیکچر دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جو اصلی پاکستان کے مجرم تھے وہ آج ان کے ساتھ ہیں. پاکستان کی تاریخ کا مقبول ترین رہنما جس کا ان حملوں سے کوئی تعلق نہیں, جو خود غیر قانونی طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار ہوا, جس کی ویڈیو انہوں نے غائب کر دی, اس پر کیسز ڈال دیے. اگر یہ کیسز سچے ہیں تو پھر مشرف کا تیارہ بھی اغوا بہت بڑا کیس ہے. تاریخ میں اس سے بڑا کوئی کیس ہی نہیں. ہوا میں مشرف کو جو آرمی چیف تھا اسے اغوا کیا کہ میڈیا میں کوئی بات اب نہیں کرتا. سپریم کورٹ جیسے مقدس ادارے پر نواز شریف کا حملہ دنیا بھر کی اخبارات ویڈیوز میں موجود ہیں. لیکن ان حملوں کو اگنور کرنا چونکہ اس لندن پلان کا منصوبہ ہے, ڈان لیکس, فوج کو غدار کہنا, اپنی فوج کے بارے میں بیرونی اداروں میں بات کرنا. ہندوستان کی آج بھی ویڈیوز موجود ہے, ابھی میں نے ٹویٹر پہ ایک شیئر کی ہے. فوج کو انہوں نے دہشت گرد تک کہا. میمو گیٹ میں ایبٹ آباد زرداری آپ کو یاد ہوگا. وجہ بڑی صاف اور سادہ ہے, عمران خان کے اوپر جتنے کیسز ہیں یہ تمام بوگس کیسز ہیں, عدالتوں میں وہ بری ہو جاتے ہیں. اب یہ اسی لیے کیس شروع کیا اور یہ ان کے آخری کیسز ہیں. اب دیکھیں علیمہ خان صاحبہ نے بھی بڑا اہم بیان دیا, اور جو عمران خان کی روزانہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں, 1.5 سال پہلے آپ دیکھیں عمران خان نے حرف بحرف جو لندن معاہدہ بتایا اس کا ایک ایک لفظ وہی, جس طرح یہ نواز شریف صاحب کو واپس لائے, جس طرح یہ مریم نواز کو لائے, نواز شریف کا یہ لندن معاہدہ بنایا. اور آپ جلسوں کی تقاریر مریم کی سن لیں, صرف آپ کو کوئی ابہام نہیں رہے گا کہ یہ لوگ بتا چکے ہیں خود عوام کو کہ یہ کیا کریں گے. اور قاضی فائز آئے گا, نواز شریف کے ختم ہوں گے, عمران خان جیل میں ہوگا, تحریک انصاف کو ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا. یہ تمام باتیں بالکل اسی طرح جس طرح یہ لوگ خود عوام کے سامنے بتا چکے. لیکن ایک بتانا بھول گئے بات, عوام کیا کرے گی کیوں یہ نہیں پتا. اور یہی ڈر اور خوف ان کے اندر چھایا ہوا ہے. اور مریم نواز کو اتنا ڈر صنم جاوید سے, باقاعدہ طور پر ججز کو حکم ہے کہ اس کے کاغذات منظور نہیں ہونے چاہیے. آپ دیکھ لیں جو 2 صفحات کا تحریری فیصلہ آیا اس میں صنم جاوید کے کاغذات نامزدگی کس بات پہ مسترد کیے گئے کہ جی آپ کا جوائنٹ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے, آپ جوائنٹ اکاؤنٹ نہیں بنا سکتی. اسی طرح عمران خان کے N122 میں کس بات پہ کہ جی حلقہ میں N122 میں بندہ نہیں ہے, حالانکہ شماریاتی کوڈ میں باقاعدہ رجسٹرڈ ہے وہ بندہ, 122 میں تائید کنندہ وہاں سے ہے, اس کے کاغذات عمران خان کے انشاءاللہ وہاں سے منظور ہو جائیں گے. میاں والی میں بھی بھونڈا اعتراض جو مسترد ہو جائے گا, آپ کے سامنے خبریں ہیں. یہ اب در پردہ معاملہ کیا ہے وہ میں اگر آپ کو تھوڑا سا تفصیل سے بتاؤں تو دیکھیں اس وقت جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز جو لوگ ہیں یہ کن بنیادوں پہ کام کر رہے ہیں. امریکہ میں بائیڈن حکومت جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر 2020 کے الیکشن کی چوری, 6 جنوری کو کیپٹل ہل پہ حملے کا معاملہ, ان دونوں معاملات کو تفصیل سے دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ پر بنائے گئے کیس جس میں پراپرٹی کے کیس, کرپٹو کرنسی کے کیس, الیکشن میں دھاندلی کے کیس, ججز کو خریدنے کے کیس, اور سب سے بڑھ کر جو کیپٹل ہل پر جو حملہ, یہ ڈونلڈ ٹرمپ پر 91 کیسز 91 انہوں نے فرد جرم لگائی, چارجز لگائے ہوئے ہیں. عمران خان یہاں بہت آگے, ان کے اوپر 200 کیسز بنا دیے, لیکن طریقہ واردات بالکل وہی. امریکہ میں اوباما کی لگائی ہوئی ججز تانیہ چتکان, تو پاکستان میں قاضی فائز. اپیل کے مرحلے میں جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ سپریم کورٹ میں جا کے وہاں سے ریلیف لیتا ہے, انصاف لیتا ہے, اس طرح عمران خان کے بھی وہاں کیسز. اب ان میں فرق یہاں پہ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو وہاں بے گناہ قید نہیں کیا, یہاں عمران خان کو 157 دن سے انہوں نے بے گناہ قید کیا ہوا ہے.
ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس جس طرح صدارتی استثناء موجود ہے، 2020 کا وہ صدر تھا، عمران خان کے اوپر سائفر کا کیس ختم کرنے کی بڑی وجہ یہی تھی کہ خان بھی وزیر اعظم تھا، حلف نامہ موجود تھا، اور اس کیس میں امریکہ کسی صورت میں اپنا نام نہیں آنے دیتا۔ بائیڈن کہتا ہے ہمارا نام نکالیں، اسی لیے 9 مئی کے کیسز کو دوبارہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو کیسز امریکی عدالتوں میں شروع ہو چکے ہیں، اور ان کے تو ماہرین کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سپریم کورٹ نے الیکشن لڑنے کی اجازت دی، اس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ کیسز جو ہے صدارتی استثناء کا معاملے کے بعد ختم ہو جائیں گے۔ اب اس معاملے کے ساتھ یقین کریں یہ معاملہ جڑا ہوا ہے خان کا، جس دن ٹرمپ کے کیسز ختم ہوں گے، خان کے کیسز آٹومیٹکلی ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ ان کیسز میں جان نہیں ہے۔ توشہ خانہ کی گاڑیوں میں نواز شریف گھوم رہے ہیں، مریم نواز گھوم رہی ہے، عمران خان پیسے دے کے توشہ خانہ کے تحت، لیکن پھر بھی کیس سائفر پہلے ختم ہو چکا ہے۔ 9 مئی کا جو کیس ہے عمران خان کے حوالے سے، اس میں دیکھیں خود نگران وزیر اعظم 8 مہینے کی تفتیش کے بعد کہہ رہا ہے کہ کیس عدالت میں، مجھے یقین نہیں کہ عمران خان اس میں شامل ہے، یعنی عدالتیں فیصلہ کریں۔ خان کے خلاف ایک گواہ بھی نہیں ہے، کسی حملے کا، کسی تشدد کا پورے 27 سال کا کوئی ریکارڈ نہیں ملا، حالانکہ وہ تمام لوگ اٹھائے گئے جو چلا بھی کاٹ کے آئے عمران خان کے خلاف، لیکن وعدہ معاف گواہ نہیں بنے۔ اب جہاں تک عمران خان کے کردار کی بات ہے، دیکھیں خود فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں ابھی جو ان لوگوں نے ایک واردات بنانے کی کوشش کی، کہ دیکھیں جی خان کے اوپر ایک اور مقدمہ بنا دیں، کہ خان نے الیکشن کمیشن کے ممبران کو دھمکیاں دی کہ میں تمہاری شکلیں اور نام جانتا ہوں۔ فواد چودھری گواہی دے رہے ہیں کہ خان نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا کہا جس میں لکھا تھا کہ آئین توڑنا آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ یہ تحریک انصاف پر اصل میں تمام قدغن لگانے کے باوجود اس وقت تمام رہنماؤں کے کاغذات منظور ہونے پر تھپے ہوئے ہیں۔ مراد سعید کے کاغذات آپ کو پتہ ہے اپیل میں منظور ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے آخری وقت میں کیوں صرف مختار نامہ نہیں ہے جی، اور خود پیش ہوں۔ اور اب اس میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، مراد سعید کے والد قبل از گرفتاری کی وہ آپ کو پتہ ہے درخواست، سارا معاملہ ہوا ہے، اس کے بعد مراد سعید پیش ہوگا۔ ایک دفعہ انتخابی امیدواروں کو آپ سامنے آنے دیں، آپ دیکھیں گے میدان ان کو بالکل الٹتا نظر آئے گا۔ بلاول بھٹو کو سلمان اکرم راجہ، اور جو ان کا دوسرا نون لیگ کا استحکام کا مشترکہ امیدوار اون چودھری ہے، آپ دیکھیں گے سلمان اکرم راجہ ان دونوں کی ضمانتیں ضبط کروا دے گا۔ سیالکوٹ میں خواجہ آصف کے مقابلے میں ریحانہ ڈار صاحبہ اور عمر ڈار کی اہلیہ کاغذات منظور ہیں۔ عمر ڈار بھی اب بازیاب ہوگی، والدہ اور بیٹی کی جدوجہد کامیاب ہوئی، پولیس نے اغوا اعتراف کیا، معاملہ عدالت میں آئے گا، وہاں عمر ڈار چلیں الحمدللہ محفوظ ہے۔ عثمان ڈار کی بڑی جذباتی آج باتیں تھی، اس نے کہا میں نے سیاست تو چھوڑی ہے، ماں اور بھابھی کو تو نہیں چھوڑ سکتا، الیکشن میں ساتھ دوں گا۔ تو سیالکوٹ میں خواجہ آصف فارغ ان کی بہت بڑی وکٹ ہے، بہت بڑی۔ دوسرا جو فضل الرحمان آپ کو ملک سے بھاگتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ فضل الرحمان کے بارے میں علی امین گنڈا پور کے کاغذات منظور ہیں۔ ابھی دیکھیں افغان حکومت نے کہا ہم نے تو فضل الرحمان کو بلایا ہی نہیں، اس کے جانے کے بعد وہاں لوگوں نے مظاہرے کیے کہ یہ مولوی بکاؤ مولوی، ایسے آپ کدھر لے آئے۔ دوسرے شدانہ گلزار، شہریار آفریدی، جمشید دستی کے کاغذات منظور ہیں۔ تحریک انصاف میں جان آ گئی ہے، گراؤنڈ پہ ان کی کنفرم سیٹیں پکی ہیں۔ اب اس سارے عمل میں قانون اور انصاف کے لیکن اداروں پر جو کھلواڑ ہوئی وہ اعتماد ختم ہو گیا، کیونکہ جو قانون کا کھلواڑ اس میں ابھی دیکھیں نواز شریف پر کرپشن کے کیسے کیسز، باقاعدہ پاؤڈر ڈال کے ڈٹرجنٹ پاؤڈر دھو رہے ہیں۔ 6 کرپشن کیس نیب نے بند کر دیے، شریف ٹرسٹ کیس، سیف اسٹریٹ ٹرسٹ کیس، پارک اینڈ کلب ہاؤسنگ سوسائٹی کا کیس، من پسند لوگوں کو بھرتی کرنے کا کیس، سارے ایسے ختم ہو رہے ہیں۔ مریم کی توشہ خانہ کی چوری کی گاڑیاں جس پر وہ مان چکی ہے اس کے منصور کے پروگرام میں، یورپ کا 18 دن کا وزٹ مہنگے ہوٹلوں میں رہتی رہی، جہازوں میں سفر کرتی، چھوٹی بھی کروائی اپنی سرجری، اور 53,000 روپے خرچہ، یعنی 170 یورو یا کچھ اس طرح۔ اب جس طرح کیسز میں اسد کیسر کو گرفتار کیا، انہی کیسز میں محمود خان اور پرویز خٹک بھی شامل، لیکن انہیں گرفتار نہیں، صرف اسد کیسر کو پکڑا ہوا۔ 9 مئی کے واقعات میں استحکام پارٹی کے سارے لوگ شامل ہیں جو آج موجود ہیں، وہ دندناتے پھر رہے ہیں، الیکشن کمپین چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن قاضی فائز جہان سہولت کاری کہہ رہے ہیں نواز شریف کے لیے، مجھے لگتا ہے انہیں اگر تھوڑی سی ہمت کر کے ان کے پولنگ ایجنٹ ہی بن جائے، ڈائریکٹ مارے ٹھپے خود ہی لے کے، تاکہ پتہ تو چلے اس وقت جھوٹے بوگس کیسز الیکشن سے روکنے کے لیے صرف، اور اعلیٰ کورٹ سے جو لارجر بینچ سے لوگ سزا یافتہ ہوئے، نااہل ہوئے، اشتہاری ہوئے، جنہیں جنرل باجوہ نے عدالتوں سے سہولت کاری کروا کے جنرل فیض کی گاڑی میں بٹھا کے 150 روپے 50 روپے کے اسٹامپ پر باہر بھجوایا، اب وہی اشتہاری برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر چھوڑنے آیا اور پاکستان میں RPO سلوٹ مارتا رہا، عدالتیں 7 منٹوں میں سارے کیسز ختم کرتی نہیں، ریٹرننگ افسران کاغذات منظور کرتے رہے، اور توشہ خانہ کی اسی گاڑی میں وہی جو ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ سے نکلا انصاف کے چیتھڑے اڑاتا ہوا آج پولنگ بوتھ پر، قاضی فائز کو پولنگ ایجنٹ بنا کے جیت بھی جائے تو کوئی حیران نہ ہوئیے گا، لیکن عوام ہونے نہیں دے گی۔ تحریک انصاف کے لوگوں کو اغوا کریں، تشدد کریں، زبردستی بیان دیں، ایک مقدمے سے ان کی ضمانت ہو دوسرے میں گرفتار کر لیں، خواتین کو جیلوں میں رکھیں، بلے کا نشان چھینیں، لیکن فیصلہ کرنا ہے انشاءاللہ عوام نے۔ جتنی مرضی کوشش کر لیں، جو مرضی کر لیں، ہر گزرتا ہوا دن پاکستانی قوم اپنی حقیقی آزادی کے انشاءاللہ قریب آتی ہوئی نظر آئے گی، تمام مشکلات ختم ہوگی۔ یہ جو وقتی طور پہ چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں ان میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے بالکل۔ آخر میں آرمی چیف کا دورہ بحرین بڑا اہم دورہ ہے، اور یاد رکھیں بحرین ان ممالک میں ہے جو امریکہ کے وہ 10 ملک ہیں جو یمن کے حوثیوں کے حملے کے خلاف لڑنے پر رضامند ہیں، بحرین، کینیڈا، فرانس، اٹلی، برطانیہ اور ان کے ساتھ اور بھی ہیں۔ پاکستان کا جو جنگی جہاز بحیرہ احمر میں موجود ہے،
تو ابھی حال ہی میں ایران پر بڑا حملہ ہوا، پھر یمن کے خلاف جو بڑا اتحاد بنا، امریکہ نے ان پر بھی حملہ کیا، تو بحرین کا کردار بڑا اہم ہوگا اس میں۔ سینٹ کے جو جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں مشتاق احمد، انہوں نے بڑا، جن کا یوٹیوب پر میوٹ کر دی تھی یہ بات، بحری بیڑا وہاں کیا کر رہا ہے، جنگ میں کودنے کو کیوں تیار ہے، کیا معاملات ہیں، کیا گارنٹیاں ملی ہیں، انشاءاللہ اس میں تفصیل سے میں اگلے ویڈیو میں بات کروں گا، ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں، ابھی اعتزاز احسن صاحب سے میرا انٹرویو ہے، اس کے بعد انشاءاللہ بات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔